सबसे पहले अहम तरीन खबर आपको देंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल एक बार फिर तलब कर लिया है। 2 रोज़ कबल भी एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कल एक बार फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर चीन का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर चीन को गहरी तशवीश है। कश्मीर पर चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन इस मसले पर तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें। दोनों ममालिक इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए आपस में राबिता रखें। इस सारी मजबूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, क्या पैगाम दिया गया है कौम की जानिब से? मुश्तरका तौर पर मजबूरी सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? देखिए, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन बदकिस्मती से जब सुबह पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया और उसमें जो वजीर पार्लिमानी अमूर आजम स्वाति साहब ने जो तहरीक पेश की थी, वो तहरीक इंतहाई कमजोर थी और उस पर अपोजिशन ने एतराज किया। खुद हुकूमत के कुछ वज़रा ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो स्पीकर साहब ने सिर्फ 20 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया था, लेकिन फिर वो 20 मिनट जो है वो 2 घंटे से भी ज्यादा लंबे हो गए। और आप देखिए कि उस तहरीक में ना 370 का जिक्र था, ना 35A का जिक्र था, ना ही ये जिक्र था कि इंडिया जो है वो कश्मीर को तकसीम कर रहा है। बहरहाल 2-2.5 घंटे के बाद ये जब इजलास शुरू हुआ तो उसके बाद फिर इसमें जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो तकरीर थी वो इस लिहाज से बड़ी अहम थी कि एक तरफ उन्होंने ये कहा कि हम UN सिक्योरिटी काउंसिल जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑप्शन भी खुला हुआ है, बल्कि उन्होंने बहुत मलफूफ अंदाज में एक पैगाम दिया है हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान को वो पैगाम समझना चाहिए जब उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदुस्तान ने अपनी जारहियत बंद ना की तो फिर पाकिस्तान उसको जवाब देगा। ऐसी सूरत में एक कन्वेंशनल वार भी शुरू हो सकती है, और जाहिर बात है कन्वेंशनल वार में जो बैलेंस है वो हिंदुस्तान के हक में ज्यादा है। पाकिस्तान जो है वो कन्वेंशनल वेपन्स के लिहाज से हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में फिर एक न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जब हम ये बात करते हैं तो फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करता है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है। तो लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो तकरीर है उससे दुनिया को ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान की जारहियत के मुकाबले पे खामोश नहीं रहेगा, और साउथ एशिया जो है वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और फिर जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तकरीर की तो उन्होंने थोड़ी सी तनकीद भी की हुकूमत पर, लेकिन आखिर में उन्होंने भी उन्हें अपनी हमायत का यकीन दिला दिया। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकरीर है उसमें भी कोई ऐसी ही बात थी। तो अगर बेहतर होता कि अगर शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब अपनी अपनी तकरीर में एक दूसरे पर तंज ना करते, एक दूसरे पर तनकीद ना करते, और जिस तरह इमरान खान साहब जो है उनसे बार बार कह रहे थे कि बताओ फिर मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं, तो ये लबो लहजा उनके लिए मुनासिब नहीं था। लेकिन अपनी तकरीर में उन्होंने हिंदुस्तान को एक पैगाम दे दिया कि आप पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट ना करें, और अगर आपने जारहियत की तो आपको बहुत सख्त जवाब मिलेगा। और आज पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था इसमें हमें ये वाज़ेह पैगाम मिला है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस मामले पर हिंदुस्तान को किसी भी किस्म की स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, और वो हुकूमत पर दबाव डाल रही है कि हिंदुस्तान के खिलाफ एक इंतहाई सख्त पॉलिसी इख्तियार की जाए। तो पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन इस सारे मामले पर एक पेज पे नजर आ रही है, और पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है उसका एलामिया भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आ गया। तो फौजी क़यादत और सिविलियन क़यादत जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़ी है, और जो फौजी क़यादत ने जो पैगाम दिया है वो बड़ा अहम है कि हम मसला कश्मीर के हल के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने फैसला करना है, फौज को जैसे कहा जाएगा फौज वैसे ही करेगी, और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो करारदाद मंजूर होगी वो फैसला करेगी कि पाकिस्तान की आइंदा पॉलिसी क्या होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपका।
پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدلنے کے بھارتی اقدام کے بعد پاک بھارت روایتی جنگ کے خطرے کا اشارہ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ نسل پرستی کے نظریات کی حامل بھارتی حکومت نے تمام ملکی اور بین الاقوامی قوانین کو پامال کر دیا۔ تحریک آزادی کشمیر اب مزید شدت اختیار کر جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر سے پلوامہ جیسے حملے ہو سکتے ہیں۔ وہ آج پیش گوئی کر رہے ہیں کہ پلوامہ جیسے حملوں کا الزام پاکستان پر دھرا جائے گا۔ پاکستان پر الزام لگا کر آزاد کشمیر میں کوئی کارروائی کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی حملے کی صورت میں پاکستان بہادر شاہ ظفر کی بجائے ٹیپو سلطان کا راستہ چنے گا، خون کے آخری قطرے تک لڑے گا۔ اگر دونوں ایٹمی طاقتوں کا ٹکراؤ ہوا تو اثرات پوری دنیا تک جائیں گے۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو آج ریزولوشن میں کہا ڈیموگرافی بدلنا چاہتے ہیں، یہ کہہ بیٹھے ہیں، وہ یہ چیز کہہ بیٹھے ہیں کہ یہ جب کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس چینج ہوگا تو وہ ڈیموگرافی بھی بدلنا چاہتے ہیں۔ ڈیموگرافی چینج کرنا فورتھ جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 49 کے خلاف ہے۔ وہ مائٹ از رائٹ پاور استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب وہ کرش کریں گے رد عمل آئے گا۔ پلوامہ ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا، پلوامہ ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا۔ میں آج پیشن گوئی کرتا ہوں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے انہوں نے کیا۔ انہوں نے دنیا نے کہنا جی پاکستان سے دہشت گردی آئی، جبکہ سب کو پتا ہے کہ پلوامہ میں پاکستان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان کو بھی پتا ہے اگر ان کے آپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا، انسیڈنٹ ہوا پلوامہ ٹائپ، انہوں نے ایکشن لینا ہے، ہم اس کو جواب دیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں، ہم جواب دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مزید وہ اور آگے بڑھ سکتی ہے، وہ بھی جواب دیں گے، ہم بھی دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کنونشن وار ہو سکتی ہے۔ اگر ہم آخری قطرے تک لڑیں گے تو وہ کون سی جنگ ہوگی؟ وہ جنگ ہوگی جو کوئی نہیں جیت سکتا، سب ہار جائیں گے وہ جنگ، اس کے امپلیکیشن دنیا پہ پڑیں گے۔ میں نیوکلیر بلیک میل نہیں کر رہا، میں کامن سینس کو اپیل کر رہا ہوں۔ اگر اب دنیا نہیں کچھ کرے گی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ یہ اور آگے جائے گی گیم، اور یہ ادھر چلی جائے گی جدھر سب کو نقصان ہوگا، جو کوئی نہیں تصور کرنا چاہتا۔ اس لیے یہ ہے ٹائم ایکٹ کرنے کا۔ تو میں اپنی گورنمنٹ سے یہ واضح کرتا ہوں کہ ہم ہر فورم کے اوپر اس کو لڑیں گے۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کیسے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے جا سکے، یہ سٹڈی کر رہے ہیں۔ جنرل اسمبلی میں یہ ریز کریں گے، ہیڈز آف سٹیٹ سے یہ بات کریں گے، ہر فورم کے اوپر میڈیا پہ اس چیز کو اٹھائیں گے۔ میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان لوگوں کو حقیقت کا نہیں پتا جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے۔ میں ذمہ داری لوں گا، میری پارٹی لے گی، ہم دنیا کے مغرب میں جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ جس طرح کا ظلم کشمیر پہ وہاں ہو رہا ہے، اور ہندوستان کے اندر اوور آل جو مائنورٹی اور مسلمانوں سے ہو رہا ہے، یہ سارے وہ ویلیوز ہیں جو ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے کہ ہم اپہولڈ کرتے ہیں، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اسی معاملے پر بات کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ امجد شعیب صاحب، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، کور کمانڈرز کانفرنس سے ایک اہم پیغام دیا گیا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ایک بار پھر طلب کیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے۔ صورتحال پر کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس میں تو بڑے واضح 3 پیغامات تھے، اور گورنمنٹ کو کمپلیٹلی اور مکمل طور پہ سپورٹ مہیا کی گئی ہے کہ وہ فیصلے کریں، اور جو فارن آفس نے ریجیکشن کی ہے انڈین ایکشن کی، اس کو بھی سپورٹ کیا گیا ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ ہماری ڈپلومیسی جو ہم نے عالمی سطح پہ کرنی ہے وہ باقی ہے، وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ پرائم منسٹر نے جیسے کہا کہ ویسٹرن ویلیو جو ہیں وہ چیلنج ہو رہی ہیں، ان کو پامال کیا جا رہا ہے، تو پھر ان ویلیوز کے لیے پرائم منسٹر کو انٹرنیشنلی تمام بڑے ملکوں کے لیڈرز کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کو یہ بات بتانی اور سمجھانی چاہیے کہ کیا یہ انسانیت کے خلاف ایسے ظلم آپ قبول کریں گے اپنے ملکوں میں۔ اور اس کے ساتھ
میرا خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو بھی ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے ہمیں تو بہت اچھی توقع نہیں رکھنی چاہیے. یہ توقع کی بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں اس میں. ہم نے اپنا کام کرنا ہے, ہم نے اپنی ڈپلومیسی ہر لحاظ سے کرنی ہے تاکہ اگر کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو کل ہمیں اس میں شک و شبہ نہ ہو کہ ہم نے پوری کوشش نہیں کی. تو یہ میرا خیال ہے کہ آج ہماری ڈپلومیسی کا بھی ایک امتحان ہے اور اقوام عالم کو ہم نے کانٹیکٹ کر کے تو ریئلائزیشن کرانی ہے. اس میں بہت سارے ایلیمنٹ ہے جو بھارت کی دہشت گردی کا جو ہمیں پہلے اتنا نہیں اٹھایا وہ اٹھانا چاہیے کہ کل بھوشن کے ذریعے کیا ہوتا رہے ہمارے ملک میں. یہ یعنی اقوام عالم کو سمجھ لگنی چاہیے کہ بھارت کوئی معصوم ملک نہیں ہے. شاید پاکستان کو ایک درس دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ دہشت گردی نہ کرائیں, ہم کہاں کرا رہے ہیں. تو بھارت ثبوت بھی کوئی نہ دے, ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہیں. تو وہ ایشو بھی ہمیں سائملٹینیسلی اٹھانا چاہیے. کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کا ایشو بھی اٹھانا چاہیے. یہ جو اسٹیٹس چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بھی ہمیں اٹھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جا سکتے ہیں. ہمارے وکلا جو ہیں وہ بیٹھیں, کیس تیار کریں اور اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ کیا وہاں پہ کیس لے جانے کے اس کو لے جانے چاہیے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈپلومیسی ہو, قانونی چارہ جوئی ہو, ملٹری ایکشن ہو, کوئی بھی آپشن آپ کی آف دا ٹیبل نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ہر لحاظ سے ہر محاذ کے اوپر اس وقت چوکو چوبند رہنا چاہیے اور فائٹ کرنا چاہیے. اچھا, آپ نے بات کی ملٹری آپشن کو بھی آف دا ٹیبل نہیں کرنا چاہیے. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت ہی اہم پوائنٹ آج سامنے آیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر آخری حد تک جائیں گے. تو بھارت کے لیے کتنا اہم واضح پیغام ہے, بھارت کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیے پیغام تو بالکل واضح ہے اور پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ اگر جنگ مسلط ہوتی ہے تو پھر تو صورت میں آپ آخری قطرے تک لڑیں. وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ملٹری کیسے لڑتی ہے, کیا پلانز ہیں, کس طریقے سے, کس ذریعے سے وہ کرتے ہیں, وہ چیزیں یوزلی عموماً وہ پبلک میں نہیں لائی جاتی. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ وہ شاید زیر بحث نہ آئیں چیزیں, اور ہو سکتا ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر تو ڈسکس ہوں لیکن اور جگہوں پہ اس کا ذکر نہ آئے. تو حکومت اس کو پوری طرح اینالائز کرے گی, گورنمنٹ کے علاوہ ہمارے ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اینالائز کرے گی اور بالکل ہر طرح کے ایکشن کیا جائے گا. اچھا امجد شیر صاحب یہ بتائیے گا, اس وقت تو کرفیو کی صورتحال ہے, ٹیلی ویژن بند ہے, انٹرنیٹ بند ہے, ٹیلی فون بند ہے. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح کا رد عمل کشمیری دینا چاہتے ہیں یا وہاں دیا جا رہا ہے, وہ اس وقت باہر نہیں آ رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال تھوڑی ریلیکس ہوگی تو کشمیریوں کا رد عمل آئے گا, یا دنیا کو چاہیے کہ فوری طور پر کشمیریوں کے اوپر جو پابندیاں ہیں انٹرنیٹ کی, ٹیلی ویژن کی, وہاں سے خبریں نہ آنے کی, ان پابندیوں کو ہٹوانے کے لیے دباؤ ڈالے پاکستان؟ دیکھیے پابندیاں تو وہ نہیں ہے, ہمیں دباؤ تو یہی ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو, آرگنائزیشن کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا جبر و تشدد ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس طرح ہوگا نہیں. جو چیز ہونے والی ہے جو مجھے نظر آتا وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر مزاحمت بڑھے گی اور وہ وقت کے ساتھ بڑھے گی. ابھی فوری طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہاں پہ انہوں نے فوج لا کے کھڑی کر دی ہے. سری نگر جو ہے اس کا محاصرہ ہوا پڑا ہے, کبھی کا سما جیسے آپ کہہ رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہے کتنی عمر تک رہیں گی. نوجوان طبقہ وہاں پہ جو بھارت کے تسلط سے نجات پاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ, اور یہی چیز ہم نے اقوام عالم کو بھی بتانی ہے کہ اگر بھارت کا یہ خیال ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. اس سے وائلنس بڑھے گی, وہاں پہ شدت پسندی کا رجحان بڑھے گا, اور اس کی وجہ سے بھارت پھر جو کچھ ایکشن کرے گا وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بہت زیادہ ہوگی. تو اقوام عالم کو ادھر دیکھنا چاہیے. لیکن میں لازماً اس کی میں پوری طرح اپنے پورے وجود سے کہہ سکتا ہوں کہ مزاحمتی تحریک جو ہے وہ بھارت کے گلے پڑے گی, یہ بہت زیادہ زور پکڑے گی. اور یہ اس چیز کا بھی امکان موجود ہے کہ یہ صرف کشمیر تک نہ رہے, یہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے شہروں میں بھی یہ اس کا سلسلہ پھیل جائے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ آج جو پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں قرارداد منظور کی جانے والی ہے, اس کے علاوہ جو کور کمانڈرز کانفرنس سے آج پیغام دیا گیا, کتنا مؤثر جامع پیغام ہے اور دنیا کو کیا کرنا چاہیے اب؟ دیکھیں, کور کمانڈر کانفرنس میں بہت ہی اہم مسائل پہ ڈسکشن کی گئی ہے اور پھر ایک بہت مؤثر جواب دیا گیا ہے جس میں یہ خاص طور پہ کہا گیا کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان فوج کسی بھی
ایکسٹینڈ تک جا سکتی ہے، اور وہ جو حکومت پاکستان کا سٹانس ہے اس کو فلی سپورٹ کرتی ہے، اور وی آر اسٹینڈنگ فار دا نیشن. ایک تو یہ بہت ہی ہے، اس میں ایوری تھنگ از کلیئر. اس میں اگر ان بٹوین دا لائن پڑھیں تو پاکستان آرمی نے بڑا کلیئر میسج انڈیا کو ورلڈ کو دے دیا ہے کہ واٹ آل کین ہیپن، اینڈ جتنا بھی اگر ورلڈ اوائڈ کر سکتی ہے یہاں پر کلیش کو اوائڈ کرے، کیونکہ کشمیر سے نیوکلیر فلیش پوائنٹ اس سے بہت اس خطے میں بڑے خطرناک نتائج پیدا ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے. پارلیمنٹ کا سیشن بھی اچھا رہا جس میں پرائم منسٹر پاکستان نے بڑی کلیئر پالیسی بھی بتائی، اور پھر لیڈر اپوزیشن نے بات کی. آپ دیکھنا یہ ہے کہ جوائنٹ ریزولوشن یہاں سے کیا آتا ہے، امپورٹنٹ وہ ہے کہ وہ جب لکھا ہوا ریزولوشن جائے گا اور پبلک ریپرزینٹیٹیوز کا، تو وہ دنیا میں اس کا بہت اثر ہوتا ہے جوائنٹ سیشن کا. اس میں ضرور جانا چاہیے. اس کو کنڈیم تو ڈیفینیٹلی کریں گے. پروڈکٹ لائے عمل کیا پاکستان کیا چاہتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ہر وقت ساتھ کھڑے ہیں. کشمیر کی آواز پاکستان ہے تو اس کو ہم ہر حالت میں لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں گے. تھرڈ بات یہ ہے کہ انڈیا نے ہسٹوریکل بلنڈر کی ہے. میں جنرل امجد صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ یہ جو انڈیا نے آگ لگائی ہے اس کی لپیٹ میں یہ خود آئے گا. یہاں پر اتنے نان سیکٹر لگتے ہیں. انڈیجنس موومنٹ جو ہے کشمیر کی وہ کھڑی ہو جائے گی، جو پہلے سے ہی وہاں بڑی فعال ہے، اور انہوں نے پہلے بھی پلوامہ میں انسیڈنٹ کیا. پھر کشمیر جو انڈیا میں مسلمان ہیں 25 کروڑ، ہمارے سے زیادہ آبادی وہاں مسلمانوں کی ہے، ان میں بہت لوگ آئیں گے کشمیر میں لڑائی کرنے کے لیے، وہ کریں گے. پھر اس کے بعد اور باہر سے آئی ایس ایس، یو کانٹ اسٹاپ. پورس بارڈر ہے، جتنا مرضی پہاڑی علاقے سے کرے لوگ نکل کے جائیں گے، پاکستان جو بھی روک لے. اور پھر اس کے بعد 22 اینڈ سلائٹ موومنٹس انڈیا میں چل رہی ہیں، وہ پہلے ہی اس آگ میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس لیے دیکھیں گے کہ یہ آگ پورے انڈیا میں پھیلے گی. جیسے پاکستان میں جو پرابلم ہمیں فیس کی ہے پچھلے 10-15 سال میں، وہ مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انڈیا از گوئنگ ٹو بلیڈ تھرو دیئر نوز. اچھا جنرل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے پاس ایک تو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے جس پر ہم نے بہترین انداز میں اس کیس کو پیش کرنا ہے. کیا پاکستان کے ہاتھ میں کوئی ٹیکٹیکل موو بھی ہے جس کا وہ ایڈوانٹیج لے سکے، مجبور کر سکے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر؟ جس طرح کہ ابھی امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کی قیادت میں ایک وفد جو ہے امریکی وہ اسلام آباد پہنچ گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم امریکہ کو راضی کر سکتے ہیں اس بات پر، کنونس کر سکتے ہیں اس بات پر کہ فوری طور پر وہ مداخلت کرے اور انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریے؟ کوئی ٹیکٹیکل موو ہے ہمارے ہاتھ میں؟ دیکھیے اس میں ٹیکٹیکل موو تو یہی ہے کہ آپ امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہماری توجہ ادھر سے ہٹ گئی ہے، ہمیں افغانستان کا امن، آپ کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں قابل قبول ہیں، اور امن ہمارا افغانستان کا بہت عزیز ہے ہمیں. لیکن اس سے بڑھ کے ہمیں اپنے جو معاملات ہیں، ہماری اپنے سیکورٹی کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ہمیں زیادہ عزیز ہیں. کیونکہ جب تک ہم ان کو سیدھا نہیں کر لیتے، ان کے اوپر اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر لیتے، ہم کیسے توجہ دے سکتے ہیں دوسری طرف؟ تو اس صورت میں امریکہ کو آپ انکار بھی نہیں کر رہے کہ جی ہم آپ کا یہ معاملہ آپ کا حل نہیں کرائیں گے، لیکن دوسری طرف آپ کام بھی نہیں کر کے دے رہے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو کچھ نہ کچھ سوچ آئے گی اور ان کو سوچنا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. اس میں جو بہترین حل مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھارت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں اور بات کریں پاکستان سے. تو بات چیت اگر چل نکلتی ہے تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ معاملہ حل کرنے میں مدد ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں اور کوئی مزید کوئی کارروائی نہیں کرے گی. اس میں زیادہ تر یہی رائے ہوگی کہ بھارت کو پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور بات چیت کا آغاز ہو جائے تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ پھر حل بھی نکل ہی آئے گا اگر بھارت نے کچھ خلوص کا مظاہرہ کیا. کیونکہ بھارت بات چیت شروع کر کے بھی اس سے رائے قرار اختیار کرتا رہے کسی نہ کسی بہانے. تو یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے کہ بھارت کو اگر میز پہ لایا جائے مذاکرات کے لیے تو ساتھ یہ بھی پابند کیا جائے کہ بھی آپ لوگ کوئی بیٹھ کے سال 1.5 سال میں اس کا حل نکالیں. یہ نہیں ہے کہ لگاتار مذاکرات چلتے رہیں اور پھر کوئی آگے حل نہ ہو. یہ چیز اب آئندہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا خلوص، ان کی سنسیئرٹی اور اسی طرح بھارت کی سنسیئرٹی، یہ دونوں چیزیں اگر ہوں گی تو مذاکرات شروع ہوئے تو انشاءاللہ پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، دو سینئر
دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان صاحبہ اس وقت مشال ملک کے گھر پہ موجود ہیں, گفتگو کر رہی ہیں, آپ کو سنواتے ہیں. اور اپنے حق خود ارادیت کے لیے نسل در نسل قربانیاں دینے والے مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے کشمیریوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے نسل در نسل اس ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. ہندوستانی مائنڈ سیٹ کو اور اسپیشلی مودی سرکار کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو جس انداز سے انہوں نے سامنا کرتے ہوئے مسترد کیا اور جس طرح سے پرعزم طریقے سے کشمیر کے نوجوانوں نے, کشمیر کی بیٹیوں نے, کشمیر کی ماؤں نے, کشمیر کی بہنوں نے اور ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں نے اس جدوجہد آزادی میں جو کردار ادا کیا, حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام ان کے ان جذبوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ان غازیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے شہداء کی جو قربانی ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یقین دلاتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں میں مشال ملک آپ کو, آپ کی فیملی کو اور کشمیر کی بیٹیوں کو یہ کہنے آئی ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کا بچہ آپ کی اس جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. کشمیر کا ایشو جو ہے وہ پاکستان کا سب سے زیادہ ایک فائٹنگ اور ہر محاذ پہ ڈٹ کے لڑنے والا وہ مقدمہ ہے کہ جس کو ہمیشہ پاکستانی عوام جو ہے وہ آپ کی جو سیاسی, اخلاقی اور سفارتی حمایت ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے. آج وزیر اعظم پاکستان نے ہندوستان کی ان تمام جو مکروہ عمل اور یک طرفہ عمل جو کل ہوا, جس طرح سے کشمیریوں کے جمہوری حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار نے جس طرح کشمیر کے اندر 9 لاکھ فوج کو کشمیریوں کے دروازوں کے باہر کھڑا کر کے ان کی آواز دبانے کی کوشش کی, ہیومن رائٹس کی جس طرح دھجیاں بکھیری اور مظلوم کشمیریوں کے اوپر جس طرح ظلم کی انتہا کی گئی اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان نے آج یہ باور کروا دیا ہے کہ پاکستان ہر فورم پہ کشمیریوں کا مقدمہ لے کے جائے گا. اس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو دروازہ ہے وہ بھی پاکستان کھٹکانے جا رہا ہے. انٹرنیشنل تمام آرگنائزیشنز اور چارٹرز اور وہ تمام آپ کے اس انٹرنیشنل فورم پہ اویلیبل آپشنز ان سب کو اویل کرے گا. اور بار بار یہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس دستیاب آپشن ہے ہم ان کو استعمال میں لائیں گے, کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور کشمیر کاز کے ساتھ یکجہتی نبھانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے. میں مشال آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ یاسین ملک صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کی جدوجہد رائے گاہ نہیں جائے گی. ہم دنیا کے سامنے جہاں ہندوستان کا جو دہشت گردی کا اسٹیٹ ٹیررسٹ کا ایک اصل چہرہ ہے, حقیقی چہرہ ہے, اس کو بھی بے نقاب کریں گے
اور پیرالل آپ کا جو جائز حق ہے، حق خود ارادیت، وہ دلانے اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کشمیر میں چین اور امن نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں کہ آپ پاکستانی قوم سے بات کریں، پاکستان کے لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، کشمیر کے بیٹی کی آواز پاکستان کی بیٹیوں کی آواز کے ساتھ یکجا ہو کے قوم کی آواز بن کے ابھرے گی، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے ان مکروہ عزائم کو، اس کے مکروہ عمل کو، یک طرفہ کارروائیوں کو، اور ان کاغذی جو سیاہ قانون سازی اس نے کی ہے اس کو مسترد بھی کرتا رہے گا، اور کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے آپ کا جو جائز مقدمہ ہے وہ لڑتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پاکستان سے رشتہ ہے، کیونکہ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، اور کشمیر پاکستانیوں کی رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے، اور کشمیر کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے، تو انشاءاللہ یہ دلوں کے رشتے مضبوط ہوں گے، اور ہندوستان کا اس حوالے سے جو منفی عمل ہے اس کا ہم مل کے مقابلہ کریں گے۔ جی آپ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت السلام علیکم، سارے میڈیا کا، اور میں بہت شکر گزار ہوں فردوس صاحبہ کا، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان۔ یہ نہ صرف کہ اس وقت انفارمیشن منسٹر ہیں، بلکہ جب بھی کبھی ہمارے پر مشکل وقت آیا ہے تو سب سے پہلی جو کالز پاکستان کے پولیٹیشنز میں سے ہوتی ہیں وہ ان کی ہوتی ہیں، غمی خوشی میں یہ ہمیں یاد رکھتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ اس وقت آئی ہیں کیونکہ حکومت میں ہیں، جب الیکشنز ہوں نہ ہوں انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، تو ان کے ساتھ تو ہمارا ایک بہت پرسنل بانڈ ہے، اور یہ ایک نڈر لیڈی ہیں، اور میں تھینکفل ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بھی، جنہوں نے کشمیریوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، چاہے وہ گلوبلی جب وہ جاتے ہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں، پاکستان میں ہوں، عوام کے اندر جائیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ساری کشمیری قوم بہت تھینکفل ہے ان کی، اور میں نے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا جب ان کا امریکہ میں میٹنگ ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس میں کھل کے جو میڈیشن اور آربیٹریشن کی بات کی تھی، سارے کشمیر میں ایک خوشی کی لہر مقبوضہ جموں کشمیر میں آئی تھی، اور ایک رے آف ہوپ آئی تھی اچانک جو ہندوستان کو برداشت نہ ہوئی۔ مگر میں آج سارے میڈیا کے تھرو پاکستانی قوم کو بھی ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان جس طرح وجود میں آیا یہ اتنا بڑا معجزہ ہے صدی کا، اور اس میں بتانا چاہتی ہوں جو راز تھا اس کے پیچھے وہ غیب کی اور اللہ کی طاقت تھی، جو علامہ اقبال کو خواب آیا تھا